बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। माली मसाइल का शिकार मेरा मुल्क वसाइल से माला माल ज़रूर है, लेकिन उन वसाइल को इस्तेमाल करने वाला कोई लीडर मौजूद नहीं है। बदकिस्मती से ज़ाती चपकलिश में पड़ के और सियासतदान असल वसाइल को इस्तेमाल करने के साथ जो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए उसको भूल चुके हैं। मुल्क में जनरल इलेक्शन की बात ज़रूर होती है, लेकिन ये मेरा मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत है वो बल्दियाती इलेक्शंस भी नहीं करवा पा रही। पहले हमें इस्लामाबाद के हवाले से पता चला बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए और अब कराची में अचानक से एमक्यूएम ने सर उठा लिया है। एमक्यूएम की हल्का बंदियों पे बात करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये अचानक ही जैसे ही 15 जनवरी करीब होता है अचानक से एमक्यूएम को क्या हो जाता है कि वो हल्का बंदियों पे बात करती है। क्या पहले उन्हें इल्म नहीं था कि हल्का बंदियों पे क्या मसाइल है? मुत्तईद दफा हमारे प्रोग्राम में भी इस बात को डिस्कस किया गया, लेकिन उस वक्त शायद इनको अंदाजा नहीं था कि इनका वोट बैंक इतना कम हो चुका है। यकीनन अवाम के सामने अपनी बात को रखने के लिए और अपना वोट बैंक कायम करने के लिए एमक्यूएम की सियासत इस वक्त सही सिंथ पे जा रही होगी, लेकिन साथ साथ हाफिज नईम की सियासत जमात इस्लामी से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। और जिस तरह से उन्होंने कराची में काम किया और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया वो भी काबिल तारीफ जरूर है। इत्तलात यहाँ आ रही है, जरा ये कहते हैं कल जमात इस्लामी के रहनुमाओं से एमक्यूएम का बहुत मुलाकात करेगा और उसके बाद उन्हें बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बात करेगा। यानी कि मनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ बना के रखना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें 4 माह जरूर लग सकते हैं कि हल्का बंदियों को असर नौ देखा जाए। इस वक्त जमात इस्लामी को ये सोचना है कि अगर उन्होंने इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं और मामले को यहाँ पे तूल देने वाली जो सियासत है उस पर अमल करते हैं तो फिर उनके वोटर्स का क्या होगा। जमात इस्लामी जो अपनी साख को बरकरार रख रही है और अभी तक हाफिज नईम साहब की सियासत उरूज पे जा रही है, क्या उसको नुकसान पहुंचेगा? ये तमाम मौज़ूआत हैं जो शहर में ख़ास तौर पे मुल्क के सबसे बड़े शहर जो कि मुल्क में मईशत में की रीढ़ की हड्डी कहलाता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त बात करना, चूंकि मुल्क वैसे ही माशी बहरान का शिकार है। इस वक्त कराची को नज़रअंदाज करना किसी सूरत भी ठीक नहीं। निचली सतह पे इंतखाबात की बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे नए साल में या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात हो रही है वो होगा, ये अभी सवालिया निशान है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं सरीना अदनान साहिबा, आप रहनुमा तहरीक इंसाफ है, मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया बहुत। उनके साथ मौजूद है जनाब चंदजेब सवाती साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, बल्कि कर चुके हैं असद महमूद साहब, आप तजियाकार हैं। और प्रोग्राम में उस्मामा रजी भी हमें ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी से। सनीना आपकी तरफ आते हैं। बातें बहुत हुई, आपके लीडर तकरीबन रोजाना ही हमें टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, वीडियो पैगाम के थ्रू वो आ रहे होते हैं, लेकिन जो एज अ जर्नलिस्ट मेरा इख्तलाफ है, कोई शख्स अगर 3 साल 7 महीने गवर्नमेंट में रहता है उसके बाद वो कहता है जी मुझे ये काम नहीं करने दिया गया, आपको नहीं लगता कि जो साइनिंग अथॉरिटी होती है जिसका जो उस वक्त का वजीर आजम था और आपकी गवर्नमेंट थी, अब जवाब देना कि मैं ये काम इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मुझ पर प्रेशर था, ये ठीक है आपके ख्याल में? देखिए, हमारे लीडर ने जब बरसरे इक़्तिदार आए, हम और हमारी पार्टी, उस वक्त जो है बहुत ही बेहतरीन इक़दामात उठाए गए थे और बहुत ज़्यादा उसके रिज़ल्ट्स भी फौरी मिले। वो इस तरीके से कि देखिए 3 साढ़े 3 साल का अरसा और इतने तमाम टेन्योर में हमारी पार्टी ऐसी है जो कि 26 साल से जमहूरी तरीके से ऊपर आई है। गैर मौरूसी सियासत को हमारे यहाँ फ़रोग़ दिया जाता है और जब वो पूरी जद्दोजहद कर कर आए, इलेक्शन जीत कर आवाम के मैंडेट से आए, तो 3 साढ़े 3 साल एक कम अरसा है, जबकि डैमेज जो है ना वो पीछे 30 सालों पर या उससे भी ज़्यादा 72 साल से डैमेज मुहित हो, तो उसको डैमेज कंट्रोल एक साइड पे किया जा रहा था। जिस वक्त वो आए थे खजाना बिल्कुल खाली था, ठीक है, कर्जे जो हैं गुज़िश्ता जो हुकूमतों ने लिए हुए थे वो आसमान पर थे, पैसा जो था वो जिन स्लॉट्स के लिए लिया जाता था, सिंपल सी चीज़ है, उस पर इस्तेमाल नहीं होता था, करप्शन के जरिए मुल्क के पहले नहीं पता था भेज दिया गया, नहीं था ना, लेकिन फिर उसको मदावा भी तो किया जा रहा था। मैं आपको बताती हूँ जैसे कि इंसान के लिए जो फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स हो वो ज़्यादा फ़रोग़ दिए गए हमारे यहाँ। कामयाब जवान प्रोग्राम आया, ठीक है, हमारे यहाँ जो है लंगर खाने जो हैं उसको वो किया गया, एहसास किफ़ालत प्रोग्राम था जिससे गरीब को ऊपर लेकर आया गया। अपना घर पॉलिसीज़ देखें, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल और इसकी जो पॉलिसीज़ थी उनको मजबूत किया गया। उसके साथ साथ जो गरीब तबका है, जो पिसा हुआ तबका है,
اس کو اوپر لانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے, ایون آپ دیکھیں دیکھا جائے تو احساس کفالت سب سے بڑھ کے صحت کارڈ. آپ دیکھیں صحت کارڈ جو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک ریاست مدینہ کا جو ایک کانسیپٹ جو اس وقت جو شروع ہوا تھا کہ فلاح کا کام ہو, اس کو جو بیچ میں بالکل پاکستان کی تاریخ میں تو منقطع تھا, میں نے نہیں دیکھا تھا کہ اس کی کوئی نظیر ملتی ہو. اچھا, معذرت چاہتی ہوں فتح کلامی کی, لیکن کوئی ایسا بینچ مارک آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے, آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں کوئی ایسا بینچ مارک آپ نے نہیں کریٹ کیا جیسے نون لیگ کے دور میں؟ ٹھیک ہے, آپ ان کو جو بھی کہیں, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی جو کہ عموماً پی ٹی آئی کے رہنما کرتے ہیں, لیکن ان کے دور میں ہم کہیں تو جی موٹر وے بھی بنا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس پہ عمران خان صاحب نے کہا یہ بالکل فضول ہے, یہ سریہ استعمال کرنے کی کوشش ہے اور اس کو آپ بالکل ایک طرف کر دیجئے معذرت کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر آپ احساس پروگرام کی بات کر رہی ہیں تو اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہی اس کا ہی ایک ذریعہ تھا. آپ نے دوسرے پروگرامز کو, ٹھیک ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو کنٹینیو کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بینچ مارک کام کیا تھا جو آپ کی گورنمنٹ کر کے گئی ہے؟ یہ تمام کام جو ہیں وہ بینچ مارک کام ہی تھے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے مزدور کارڈ بنایا گیا, کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوان جو تھے وہ الٹا واپس آ کے, یعنی بیرون ملک جو لوگ تھے وہ انویسٹ کر رہے تھے کیونکہ انہیں بھروسہ ہو رہا تھا کہ جو ملکی خزانہ, ملکی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے لیے اب ڈیولپ کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر آپ نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے صرف ان انڈسٹریز کو فروغ دیا جس میں خود ان کے سٹیکس تھے کاروبار. دیکھیں سب سے پہلے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ خود کاروبار مطلب ہوش ربا کاروبار, اس اسٹیل کے کاروبار ہو گئے, کنسٹرکشن کے, اس کے اندر اپنی کمیشن سیٹ کرنا, یہ کرنا, اور پھر اپنا اربوں روپیہ باہر بیچ دینا. آپ صرف یو کے میں دیکھیں نا, پراپرٹیز جو ہیں وہ 300-250 سے زیادہ ہیں رجسٹرڈ, اور یہ صرف آپ کو میں یو کے کی بات بتا رہی ہوں. اب سوئٹزرلینڈ اور وہ سب تو پوری دنیا آگے پڑی ہے, فرانس وغیرہ. تو یہ سب ان لوگوں نے آج میری باری کل تیری باری کر کے جو ہے عوام کا, ہمارے حق کا پیسہ, ہمارے ٹیکس کا پیسہ باہر لے کے گئے. 2.5-3 سال 3.5 سال کے اندر جو بھی کام ہوا ہے عوام کے لیے ہوا ہے, ترقی کے لیے ہوا ہے. آپ نے کہا بے نظیر کے سپورٹ, بالکل دیکھیں اب میں آپ کو چلے میں یہاں سے بات شروع کرتی ہوں. جب ہم نے جو بھی پروگرام لے کر آئے, کوئی بھی عمران خان کے نام سے نہیں آیا, ہمارے لیڈر کے نام سے یا کسی کے بھی ایسے اس کے نام سے نہیں آیا. کیونکہ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم پاکستان کو فروغ دیں, ہم جو ہے یہاں کے مطلب لوگوں تک ریچ کریں. وہ پروگرام جو تھا وہ فیل اس لیے تھا. آپ یقین کریں جب ریکارڈ, اب تو ڈیجیٹلائز اس کا ریکارڈ ہوا نا, آپ ڈیجیٹل ریکارڈ نکال کے دیکھیں, مطلب جو مستحقین ہی نہیں تھے, ایسے ایسے گریڈز کی آفیسر خواتین کو وہ مہینے کے پیسے مل رہے تھے. بالکل ایسا تھا. اب کرونا کے اندر جب سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا گیا, میں اس میں وہ کروں گی کہ جیسے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بہت زبردست کام کیا ہماری جو ہے انہوں نے, اور ڈیجیٹلائز کیا. اب آپ ایک ایک کا ریکارڈ آپ نکال کر دیکھیں, مستحق خواتین کو دیا گیا. کرونا میں جب دنیا کی معیشت, آپ بینچ مارک کی بات کرتے ہیں, کرونا میں معیشت جو تھی وہ تباہ برباد دنیا کی ہو گئی تھی. لوگ ایڈوائز لینے لگے 1 سال کے بعد کہ سمارٹ پالیسی جو لاک ڈاؤن پالیسیز تھیں یا دوسری پالیسیز تھیں اس کے تحت جو ہے کتنا جو ہے وہ بل گیٹ سے لے کے ٹرمپ سے لے کے ہر کوئی تو یہاں کال کر کے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا. دیکھیں اللہ کرنے والا ہے, لیکن نیت صاف ہوتی ہے, اللہ بھی اسی کا ساتھ. چلیں اس کا میں آپ سے اور بہت ساری باتیں کرنی ہے, لیکن چونکہ چنزیب سواتی صاحب خاموش بیٹھے ہیں. چنزیب سواتی صاحب, اتنی اچھی گورنمنٹ چل رہی تھی, کیا ہو گیا تھا آپ لوگوں کو؟ کیوں آپ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹانے کی بات کی؟ مجھے تو یاد پڑتا ہے میں بھی آپ کے مارچ میں شامل تھی, مہنگائی کا مارچ آپ نے نکالا تھا, 6 تک تو ہم بھی ساتھ تھے. تو وہ مہنگائی تو اس سے ڈبل ہو گئی, نہ آپ کے مارچ نظر آتے ہیں اور آپ وزیر خارجہ صاحب بھی ہیں. چلیں ٹھیک ہے وزیر خارجہ, ان کو تو باہر جانے کا کام ہے. جب اتنا اچھا ملک چل رہا تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اس وقت گورنمنٹ کو ہٹانے کی؟ پاکستان کو اسٹیبل رہنے کے لیے ضروری تھا کہ حکومت میں اسٹیبلٹی آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ کہ 4.25 سال گورنمنٹ خان صاحب کی رہی ہے, تو کوئی ایک پروجیکٹ ایسا بتا دیں کہ جو خان صاحب نے بنیاد رکھی ہو. ٹھیک ہے, اختتام کی نہیں, میں بنیاد کی بات کرتا ہوں. اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں, سی پیک کو دیکھیں, اس کی ایٹمی قوت کو دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے, اس نے اپنے دور میں کام کیا. اب رہا سوال یہ کہ بہت اچھی گورنمنٹ چل رہی تھی, تو بہت اچھی گورنمنٹ کو ہم نے کسی کے ساتھ مل کے گرایا یا ہمارے کو بیساکھیاں ملی, جس طرح 18 میں ان کو بیساکھیوں پہ لا کے, میں نے تو ابھی بیساکھیوں کی بات ہی نہیں, اس لیے میں نے سلینا صاحبہ کو انٹرپٹ ہی نہیں کیا. میں وہی بات کر رہا ہوں. تو نہ میں نے کسی اور کی بیساکھی کی بات کر رہے ہیں نا. آج دیکھیں نا, آج خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے لیڈر ہیں,
اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں بصد احترام کہ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں. ہم سب کو پتا تھا کہ 18 کے الیکشن میں خان صاحب کو کیسے لایا گیا, اس کے باوجود بھی کیسے لایا گیا, اس جو لے کر آئے تھے, اب تو خان صاحب خود بتا رہے ہیں نا, جو لائے تھے پہلے ان کو پھر ایکسٹینشن ہم نے دی, تو اس سے پہلے ان کے رویے کچھ اور تھے, بعد میں کچھ اور ہو گئے, اب تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہو گئی ہیں. بالکل, کیونکہ خان صاحب نے تو ہر جگہ سے یو ٹرن لینا, اب تو بلکہ گول چرنگی ہو گئی ہے. یو ٹرن میں تو ایک ٹرن ہوتا ہے نا, یہ تو گول چرنگی میں گھوم رہے ہیں, وہیں گھوم رہے ہیں 3.25 سال میں کہ کیا کیا انہوں نے کیا, کیا کیا نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ ہم 4.25 سال تک خان صاحب کو یہی کہتے رہے, چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, کہ آپ بیٹھیں, ایک معیشت کو دیکھتے ہوئے معاہدہ کریں اور جس کے اوپر کام کریں. خان صاحب کے دور میں نیب کو جتنا استعمال کیا گیا, آج وہ کیسز کہاں ہیں کسی ایک آدمی کو. اچھا ہمارے اوپر تو تھے ہی تھے, جو ان کے اوپر چارجز لگے اور انہی کے لوگوں نے لگائے, ان کے خلاف کیا کیا, آٹا چور, چینی چور, زمینیں چور, سارے چور رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کیا کیا. سب باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی, آپ بات کر لیں, میں بات کر لیتا ہوں, پھر آپ انٹرپٹ کرنے کا بالکل آپ کے پاس اختیار ہے. میں ٹھیک ہے. تو مسئلہ کہنے کا یہ کہ آج بھی سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم نے غیر جمہوری طریقے سے حکومت کو رخصت کیا ہے تو پھر اس ملک کا آئین اور قانون جو ہے وہ ہماری اصلاح نہیں, آپ نے بالکل جمہوری طور سے کیا, جمہوری طریقے سے. اب جمہوریت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ نے اقتدار میں ہی بیٹھنا ہے تو ملک کی خدمت کرنی ہے. آپ حزب اختلاف میں بیٹھ جاتے, آج ہماری غلطی کوتاہیوں کی آپ اصلاح کر لیتے یا ہمیں اس کی وہ رستہ بتا دیتے, مگر اس وقت ہمارے جو ملکی حالات ہیں, جس طرح میری بہن نے کہا کہ تمام ادوار جمہوری مارشل لا سن 1947 سے لے کر 18 تک کے تمام قرضے اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور 4.25 سال کے قرضے اٹھا کے ایک سائڈ سر, اس میں ایک بات یہ بھی تو آتی ہے, ڈالر ریٹ بھی تو بڑھا ہے نا سر. نہیں دیکھیں, ڈالر ریٹ بڑھ رہا ہے, جس وقت ڈالر ریٹ قرضے کی بات کی جائے تو میں یہاں پہ عوام کو یہی بات کرتی ہوں, جب ہم قرضوں کی بات کرتے ہیں تو قرضوں میں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ڈالر ریٹ بھی اوپر گئے. اچھا ڈالر ریٹ بھی کیوں بڑھ رہا ہے, یہ بھی آپ دیکھیں نا, جب آپ اپنے اعلانات کریں, کروڑوں نوکریاں, کروڑوں بنگلے اور اور ہم نے یہ پروگرام شروع کیا, وہ پروگرام شروع کیا, صرف اس کی تختی کو پلٹ دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بی بی شہید کے نام پہ بنا, مسلم لیگ نون نے اس کو کنٹینیو کیا, آج بھی مسلم لیگ نون اس کو کنٹینیو کرتی ہے. ہم تو صرف ایک بات کرتے ہیں, سیاست سے تھوڑی دیر ہٹ کر بھی, کیا عمران خان صاحب کی کلیگ نہیں رہی وہ یونیورسٹی میں؟ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق نہیں تھا؟ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو لیڈر نہیں مانتے؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنی تختیوں, دوسرے کی تختیوں پہ اپنے نام لکھنے سے لیڈر نہیں بن جاتا ہے. سر میرا سوال وہیں پہ, ملک میں کیوں عدم استحکام اس وقت ہے سیاسی طور پہ؟ ایک گورنمنٹ چل رہی تھی, کیوں ہٹایا؟ کیا یہ اس بات سے آپ متفق نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کی پالیسیز غلط تھی, تو اگر 5 سال ان کو گورنمنٹ پہ رہنے دیا جاتا تو شاید عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو جاتی, لیکن یہ آپ ہی کے ہاتھوں عمران خان صاحب کی مقبولیت اور بڑھ چکی ہے. یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں ہم سب کو معلوم تھی, ٹھیک ہے, تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا جبرن ہٹایا گیا؟ نہیں, آپ نے بالکل آئینی طریقے سے ہٹایا. بالکل, خان صاحب کو اسمبلیوں سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا, بیٹھنا چاہیے تھا اسمبلی میں. یہ بھی صحیح بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خدشہ تھا, ہمیں معلوم بھی تھا کہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے ہمیں سیاسی ڈیمیج ہوگا, کیونکہ جس وقت اقتدار میں خان صاحب تھے, مطلب آپ نے صرف پاکستان کے لیے فیصلہ کیا. ساری چیزیں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا تھا اس طریقے سے ہم بہت ٹائم پہلے جو ہے سری لنکا والی حالت میں چلے جاتے. میرے منہ میں خاک. ہم نے ملک کو بچانے کے لیے ایک جمہوری اقدام کیا. خان صاحب کو اس ملک کے استحکام کے لیے اپنا جمہوری رول ادا کرنا چاہیے تھا. پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں, آپ کا موقف یہ آیا, ایک جملہ مکمل کر دوں. ہم نے 16 سیٹوں کے ساتھ یہ اپوزیشن کی ہے اس ملک میں. شہید رانی بے نظیر بھٹو سے کسی نے سوال کیا کہ آپ مطلب اپوزیشن میں بیٹھیں گے اتنی سیٹوں کے ساتھ؟ اس نے کہا ڈیموکریسی اسی کو کہتے ہیں, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب اپوزیشن کرتے نا,
آج ہماری غلطیوں کو تائیوں کی نشاندہی کر دے. خان صاحب کو جمہوری رویہ اختیار کرنا پڑے گا. الزامات لگا کر سر آپ کا موقف آ گیا. میں ناظرین کے لیے اس کو ذرا اور واضح کر دوں. تنزیب سواتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے حق میں یہ بات کی گئی کیونکہ پاکستان اس نہج پہ آ گیا تھا کہ جب تک اگر دوسری گورنمنٹ نہیں آتی تو شاید مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے پاکستان کو بچایا ہے. تنزیب سواتی صاحب میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, لیکن ایک شارٹ آنسر آپ سے چاہوں گی. تو سر پھر وہ جو کیسز ختم ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں سر؟ اگر ایسا ہی کچھ تھا تو وہ مجھے بتائیں. اگر کوئی کیس غیر آئینی طور پر ختم ہوئے تو اس ملک کی عدالتیں موجود ہیں نا. خان صاحب کورٹ میں چلے جائیں. خان صاحب نے جو کیسز بنائے مختلف سیاسی لوگوں کے اوپر, خان صاحب کے کہنے پہ بنایات تو سارا کچھ وہ آئیڈیو اور اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. بلا کر وہاں بنی گالا میں ان کو سیکشن دیتے رہے کہ رحمان ملک کے خلاف یہ باتیں کرنی. میں بالکل کہتا ہوں وہ بیڈ سیاست ہے, وہ بیڈ سیاست ہے. وہ نہ عمران خان کے خلاف, کیونکہ ہم تو یہ چیزیں بھگت چکے ہیں, شہید رانی کے وقت میں بھگت چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ جمہوری انداز میں, اور اس کی جو زبان ہے وہ بھی جمہوری انداز میں ہونی چاہیے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنا ٹرم پورا کریں, اس کے بعد عوام کے اندر چلے جائیں. اور عوام میں ابھی بھی جو آپ کے خان صاحب جو ہے وہ سیٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے. ہم جو 2 سیٹوں پہ کھڑے تھے اس میں ہم نے عمران خان صاحب کو ہرایا. یہ بھی اعزاز حاصل ہے, اور شاید میں اپنی صحافتی کیریئر میں یہ بات اب مان چکی ہوں کہ اس وقت جو ون سیاست پیپلز پارٹی نے کھیلی ہے یہ بہت قابل تعریف ہے کہ وہ پھنسے بھی نہیں ہیں اس وقت, اور آگے بھی بڑے برائٹ چانسز ہیں. شاید مسلم لیگ نون کی سیاست ہمیں کہیں دبتی نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ تو وقت بتائے گا. اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اسد محمود صاحب یقیناً باتیں آپ سن رہے ہوں گے, لیکن میں آپ سے ایک اور مدعے پہ بات کرنا چاہوں گی. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ایک طرف, اور ایک طرف یہ بھی کہا سننے میں آ رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے. آپ کو لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف جائیں گے؟ ہونے کیا جا رہا ہے نئے سال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا تھینک یو ویری مچ. دیکھیں نا, اگر ہم ٹیکنوکریٹس کی بات کریں تو جب ٹیکنوکریٹس آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر دیر از نو ڈیموکریسی. وی مسٹ ریمبر دس. یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, اور کس کو اچھا لگتا ہے؟ یہ پی ڈی ایم کو یہ الفاظ بڑے اچھے لگ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ جائے. مطلب ہم نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کیا جو آئیں. میں نہیں, وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ جی ٹیکنوکریٹ سے ایک لحاظ سے آ جائیں تو اچھا, بڑا اچھا رہے گا اگلے 2 سال تک. وائی بیکاز میں تو سواتی صاحب کو میں بالکل سن رہا تھا بہت احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپریل 9 یا 10 تاریخ کو جو پاکستان جس حالت کے اندر تھا فائنانشلی اینڈ اوور آل, اور آج اگر ہم دیکھیں اس کو 8.5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, تو ایکچولی پاکستان سٹینڈز نو ویئر. چاہے آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ ٹیرورزم کی بات کرتے ہیں, اور اوور آل اگر گلوبلی پاکستان کی کوئی سٹینڈنگ کسی جگہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی انفارچونیٹلی. اور دوسری چیز میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دیکھیں نا, بڑے اچھا لگتا ہے آپ دوسروں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, بیکاز ہمارے یہاں تو پالیٹکس پاکستان کے اندر یہی رہ گئی ہے کہ جی جو بھی دوسرا مخالف نظر آئے اس کو ایک لحاظ سے آپ جو ہے وہ اوکے, آپ اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں, بلائیں شروع کریں. پر جنرلی میں بالکل بہت ہی احترام کے ساتھ میں ثنا آپ سے سوال کروں گا, سواتی صاحب سے, کہ جی 15 سال تو سرٹنلی پیپلز پارٹی کو ہو گئے نا سندھ کے اندر. ڈو یو تھنک کہ سندھ یہ بالکل ایسا ہی ہے جو آج سے 20, 25, 30 سال, میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ وہ سندھ ایسا ہے, یا کراچی یا حیدرآباد ایک لحاظ سے کراچی کی تو بات آپ کریں گے تو میں یہ پروگرام کے دوسرے چنک میں کراچی کی بہت اسپیشل بات آپ سے ضرور میں کروں گی. چلیں آپ کنٹینیو کیجئے سر. اور دوسری چیز یہ آتی ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو واقعی ایک تو میں اپریشیٹ بھی ایک لحاظ سے کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو بھی سرکمسٹانسز تھے اور جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, ٹاکنگ آف ذوالفقار علی بھٹو کی میں بات کرتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ غصہ یا سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ پریشان یا اوور آل تو وہ تو پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی سیاست جو ہے وہ اوور آل انہوں نے کی ہے پاکستان کے اندر. سو مچ سو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ تحمل بھی ہے, بردباری بھی ہے, وہ پولیٹیکل ایکیومن بھی ایک لحاظ سے اس پارٹی کے اندر موجود ہے.
اور اوورآل اگر آپ اسٹیٹمنٹس کی بھی بات کرتے ہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹس جو پیپلز پارٹی کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ زیادہ سلجھے ہوئے اور زیادہ بہتر نظر آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نون لیگ کی اگر آپ کی بات کریں اور ایون JUIF کی آپ بات کریں تو. اور میں یہ بھی کہتا ہوں سر اتنے آرگنائز ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کی بات کی ہے تو شرجیل میمن صاحب کو ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی بیان آئے تو آپ کو ان کے ساتھ میں کس طرح سے پریس کانفرنس کر کے انڈرسٹینڈ نا کہ دیکھیں دیٹ از the reason کہ they are in sin for past 15 years whether they deliver or not. ایک تو یہ چیز آتی ہے. دوسری نہیں میں کسی اور اینگل سے بھی بات کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے جو انہوں نے توہین محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یا ان کی والدہ کی نون لیگ نے اور جس طرح کی 88 کے اندر 90 کے اندر جو الیکشن کمپین ہوئی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک بری کمپین تھی جو کہ پیپلز پارٹی اس کی لیڈرشپ کے خلاف کی گئی. تو اگین آپ اٹھ سے کہ شاید ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ اگین یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ نون کے ساتھ ایک لحاظ سے بیٹھے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں چاہے جیسا بھی آپ کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول صاحب کی بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنا تشخص ایک علیحدہ رکھتے ہیں نون کے ساتھ PDM کے ساتھ نہ رکھتے تو شاید یہ زیادہ ایک لحاظ سے ان کی بہتر پوزیشن ہوتی. دوسرا میں سنا آپ کو سن رہا تھا when you were discussing کہ جی یہ بڑی آئینی تبدیلی ہے اور PDM کی جو گورنمنٹ آئی ہے تو وہ ایک ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنلی تو آئی ہے تو آپ وہ کوئی ریفرنس نہیں دیتی کہ سندھ ہاؤس جو کھلا ہوا اسلام آباد کے اندر اور وہاں پہ جو انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے تھے ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو پیسے سے نہیں خریدا گیا تھا پیسے کی تقسیم ایک لحاظ سے کس طریقے سے ہوئی ہے. میں اس پہ سندھ ہاؤس کی بات کی جائے تب بھی لوگ مکر جاتے ہیں وہ مورلٹی نہیں ہے نا سر وہ یہ کہتے ہیں جی نہیں وہ دیٹ از دی پرابلم. دیکھیں نا ہم اسی طرف ایک لحاظ سے چل رہے ہیں اب کیونکہ بات ہماری شروع ہوئی تھی جی کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آتی ہے. میں آپ سے یہ کہوں اس ملک کو جتنا پڑھے لکھے لوگوں نے اور جتنا ٹیکنوکریٹس نے اور بیوروکریٹس نے نقصان پہنچایا اتنا کوئی جاہل پاکستانی ہے اس نے نہیں پہنچایا ہوگا. میں سر مجھے تو لگتا ہے پھر آپ مجھے بتائیں نا وائس آف مورلٹی آئے گی کہاں سے میرا نہیں دیکھیں اگر یہ جو پریزیڈنٹ جو ہماری پولیٹیکل لاٹ پورے پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بارے چند لوگوں کو چھوڑ کے مات سوائے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کسی ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں یا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اٹ از بیسیکلی پاور پالیٹکس. ایوری پارٹی وانٹس ٹو بی ان پاور ان گورنمنٹ کہ جہاں پر ان کے پاس پیسے ہوں اقتدار ہو سارا کچھ ہو اور عوام سائڈ پہ رہ جائیں. دیکھیں نا آپ آج یہی میں سوال کرتا ہوں کہ 9 اپریل کو تو 55-58 روپے کلو آٹا بک رہا تھا گھی 300 روپے کلو تھا اور وہ لوگ کہتے تھے جی پورا میڈیا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا میں بھی میٹرو کا تو نہیں مجھے پتا کہ جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے لوگ پس گئے سارا کچھ ہوا. آج وہی آٹا جو 55, 58, 60 والا تھا وہ 135, 40 روپے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ میں چنزیب سواتی صاحب سے ایک سوال کروں اور یہاں پہ ایک بات چینل کے حوالے سے کہتی جاؤں کہ ہمارا چینل بالکل بھی باعث نہیں ہے اور جب بھی جو بات ہوتی ہے صحیح فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا شاید یہ واحد ہی چینل ہو جہاں پہ صرف حقیقت پہ بات ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی ہم فیور نہیں کرتے. اس بات کے حوالے سے سر آپ کو بھی جانتے ہوں گے چنزیب سواتی صاحب آپ نے آئینی طریقے سے تو کام کیا لیکن مورلٹی کہاں تھی. سندھ ہاؤس کی ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے. میں شارٹ آنسر آپ کا یہ چاہوں گی اس حوالے سے کیونکہ الزام لگتا ہے تو بات کرنا ضروری ہے. میں اپنے بھائی کے پہلے سوال کا جواب دے دوں جی سر جو انہوں نے مجھ سے اور آپ دونوں سے کیا. جی سر بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ کس سے لینا ہے؟ عوام سے. آپ کے پاس جمہوریت کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ عوام سے. عوام نے حکیم بلوچ کی شکل میں سیٹ عمران خان سے جیت کر یہ بتایا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا چلیں سندھ میں ہماری حکومت ہے پنجاب میں تو ہماری حکومت مجھے جملہ کہنے دینا تو شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو موسیٰ رضا گیلانی جو ہے وہ پنجاب میں ہروا رہا ہے. اس کے بعد کشمیر میں الیکشن ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر میں تو نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جو جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں سر میرے بھائی نے کہا کہ جتنے ہم وکٹمائز ہوئے جتنا ہمارے خلاف مشینری کو استعمال کیا گیا اس کے باوجود بھی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. وہ سندھ ہاؤس کا انتقام بتا دیں مجھے. نہیں سندھ ہاؤس کے اندر مطلب کیا ہے یہ آپ یہ دیکھیں نا جس وقت سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے اور بنی گالا میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا مقصد نہیں کیا ہم یہ کہتے ہیں میری بات سنیں نا سندھ ہاؤس جو ہے وہاں پر جن لوگوں کو اپنے آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہاں پر تو اختلاف رائے میں بسوں کے اندر اسٹوڈنٹ کو گولیاں مار رہے ہیں. یہ واقعات بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے نا.
हमारे दौर में कौन से किसी एमएनए एमपीए के घरों पे जाके लोगों ने धावा बोला है? पीटीआई के इतने सियासी तो बर्दाश्त होनी चाहिए। एक आदमी अगर इख्तलाफ राय करता है, आप उनके डेरों पे जाके जो है उनके फैमिलियों के साथ आप होटलों में उनकी तजलील करें। सियासत हमें ये तो नहीं सिखाती है। अगर सिंध हाउस के अंदर कोई लोग बैठे हुए थे और जब वो असेंबली के अंदर आए हैं तो क्या वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए थे? नहीं, उन्होंने तो इख्तलाफ किया इमरान खान साहब की सियासत से। चले उस वक्त उन लोगों को तो आप सिंध हाउस सर कोई पैसे के लेन देन नहीं हुई, मुझे हाँ या ना में जवाब दें। नहीं, कोई पैसे के लेन देन कोई पैसे के लेन ठीक है, बस आपका मौका आ गया तो मुझे बता। सही है, ठीक है, ठीक है। सबूत की बात होती है ना, ऐसे हवा में बातें तो जो है वो बहुत सही होती है, हैं। सही है। किसी आदमी ने आपके सामने, जो लोग असेंबली के अंदर आए, उन्होंने कुरान के ऊपर हलफ देकर बात की, उन्होंने खुदा की कसम खाकर इस बात के ऊपर हलफ दिया उन्होंने कि हमारे साथ पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। तो या फिर आप कुरान पे यकीन कर लें, उनके ईमान पे यकीन कर लें, और अगर किसी ने दिए, किसी के पास सबूत है तो वो पेश कर दे। ठीक है सर, यहाँ पे राय जो है ना, जब आप इख्तलाफ राय देखें, जब आप पार्टी के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये खूबी है कि वहां इख्तलाफ राय, बात करना, जबान देना, ये कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का ही है। उसने जबान दी है, हमारी पार्टी में बात की जाती है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई आदमी बात करके अपने घर नहीं जा सकता है। सही है, ठीक है। ये तो ये इख्तलाफ कल्चर भी राय हम लोगों ने दिया है की सियासत और इख्तलाफ, और ये जो अभी राय पे हमें नजर आ रहा है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, ये बिल्कुल हमें कुछ सालों से ही नजर आया है। लेकिन तंजीर सवाती की बहुत सी बातों से इख्तलाफ अपनी जगह हो सकता है, लेकिन पीटीआई का वर्कर आज भी पीटीआई को छोड़ के जा रहा है। इस्तीफों की बात आई तो आज भी बहुत से वर्कर्स ये कहते हैं जी हम तो इस्तीफा नहीं देना चाहते, हम इमरान खान साहब की पार्टी जरूर छोड़ सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे मजीद बात होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।